नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला जिस किसी पर रहम करना चाहता है, अपना फजल करम उस पर निछावर करना चाहता है, उस पर बारिश करना चाहता है अपनी रहमतों की, तो कहा जाता है कि उसे इल्म व दानिश व हिकमत से नवाज देता है। और अल्लाह ताला जिस किसी को इल्म व हिकमत से या दानिश से नवाजता है तो यकीन मानिए कि वो दुनिया की और दुनिया वालों की खिदमत करता है, यानी खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ हो जाता है। और इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के लिए और ख़ास तौर पर हाशमी ख़ानदान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी सिविल्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, मेन के रिज़ल्ट आ चुके हैं। और आपको बता दूँ ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे शहर हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद से सैयद मुस्तफ़ा हाशमी कामयाब हुए हैं और उन्होंने 162 यानी 162 रैंक सिविल्स में लाया है। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो तरक्की करेंगे और तरक्की के मनाजिल बहुत तेज़ी से तय करते जाएंगे। तो ये हैदराबाद दियों के लिए और ख़ास तौर पर तेलंगाना के उन मुस्लिम नौजवानों के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि खुशी की बात है जो कुछ करना चाहते हैं और अपनी मुल्क की खिदमत करके अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का, अपनी मिलत का नाम रोशन करने के ख्वाहां हैं। तो मैं आपको मिलाता हूँ सैयद मुस्तफ़ा हाशमी से। और आपको ये भी बता दूँ कि हम ख़ास तौर पर इसलिए सैयद मुस्तफ़ा हाशमी के पास आए हैं कि वो दूसरे नौजवानों के लिए अब एक रोल मॉडल बन गए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो अपने काम के ज़रिए भी एक गहरे नक़ूश छोड़ेंगे। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने अल्लाह ताला ने आपको इस कदर इज़्ज़त अता की है और सिविल्स में आपने 162 रैंक आपको मिला है। तो पहला जो सवाल है, एक तो मैं समझता हूँ कि आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बंदों का जो शख्स बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो आप जो अपनी कामयाबी है उसके लिए किसको क्रेडिट देंगे, किसके सर सहरा बांधेंगे? क्योंकि आपने शुक्र की बात की तो पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने आपके प्रोग्राम में बुलाया। और जैसा कि आप कह रहे थे कि ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह जिससे काम देना चाहता है उसको तरक्की अता फरमाता है। और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जो इंडिया का सबसे मुश्किल और सबसे ऊंची सतह का एग्ज़ाम माना जाता है, जिससे IAS, IPS और दीगर सर्विसेज के इंतखाबात होते हैं, उसमें मेरा ऑल इंडिया में रैंक 162 आया है। और इंशाअल्लाह इससे मुझे IPS ऑफिसर बनने की उम्मीद है। शुक्र अदा तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का करता हूँ कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ चुनिंदा लोगों को हासिल होती है। उसी के साथ साथ इस कामयाबी के पीछे मेरा ये मानना है कि थोड़ी बहुत मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन मेरे से कई ज़्यादा मेहनत मेरे वालिदैन की है। ना सिर्फ मेरी तो शायद 1-2 साल की मेहनत रही होगी, उनकी 25-30 साल की मेहनत है मेरे पीछे, जिसका नतीजा उनको आज मिला है। तो मेरे वालिदैन के साथ साथ घर के बड़ों की दुआ है। मेरे दादा जान जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में डिप्टी जनरल मैनेजर बन के रिटायर हुए हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बचपन में जब कुछ शायद 4-5 साल का था होगा, तो क्योंकि उनके जहन में ये बात थी तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें IAS बनना है एक दिन, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो वो छोटी सी बात मेरे जहन में कहीं ना कहीं रह गई थी, लेकिन मेरा शौक़ जो है साइंस में था और मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था। तो मेरा MBBS और मास्टर्स इन सर्जरी MS दोनों मैंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से मुकम्मल किया। लेकिन जैसे कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा है तेलंगाना का उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, तो अंदाज़ा ये हुआ कि गरीबों के मसाइल और मजबूरों के मसाइल सिर्फ हेल्थ नहीं है, हेल्थ के अलावा, सेहत के अलावा काफ़ी और डिपार्टमेंट्स में, शोबों में लोग तकलीफ़ सह रहे हैं। और उनको अगर आपको उस सतह पर फ़ायदा पहुँचाना है, उनके लिए उस अंदाज़ की खिदमत करना है, तो उसके लिए हिंदुस्तान में IAS, IPS से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसी नीयत से वो दादाजी की जो छोटी सी बात थी फिर दिल में आई और ये ख्याल हुआ कि सर्जन तो मैं हूँ ही और सर्जरी मुझे काफ़ी पसंद भी है, लेकिन खिदमत का बड़ा दायरा सिविल सर्विसेज में है। और इसी नीयत से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने बेहतरीन कामयाबी से नवाजा। तो शुक्र सभी का है, घर के बड़ों का, वालिदैन का, दोस्त अहबाब का, हर किसी ने जिसने दुआ की है, हर किसी ने जिसने साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत प्यारी बात कही है कि नाज़रीन सैयद मुस्तफ़ा हाशमी ने बताया कि उनके दादा ने उनको एक फ़िक्र दी थी, एक सोच दी थी और उसी फ़िक्र को लेते हुए वो उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने दादा जान का आपका जिक्र किया है, तो उनका नाम बताएं क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। जी, सैयद सादत हाशमी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहयात हैं और उनकी आँखों में वो खुशी देख के
میرے لیے کافی بہت میرے لیے بڑی بات تھی وہ. جی جی جی. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دادا کا مصطفیٰ ہاشمی نے ذکر کیا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جو بزرگ ہیں ان کے جو فکر تھی اس پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کی. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کامیابی کے سفر میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. تو آپ کے والد صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ آپ سید خالد ہاشمی کے فرزند ہیں اور عاصم النساء آپ کی والدہ ہیں اور دونوں ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اور ان کے والد صاحب ایک جو کمپنی ہے انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہے اس میں وائس چیئرمین ہیں اور والدہ خاتون خانہ ہیں, لیکن ہمیشہ وہ ملت کی فکر میں غرق رہتی ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتی ہیں. تو بہرحال اپنے ماں باپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, والد صاحب کی کافی قربانیں کافی محنت رہی ہیں. ایک چھوٹی مثال اگر آپ کو میں دوں تو میں جب تیاری میں لگا ہوا تھا اس ایگزام کی تو میری گاڑی میں پیٹرول بھی بھرا نہ ہو تو مجھے چیئر سے اٹھنے نہیں دیا. خود جا کے اپنے آفس سے تھک کے آ کے میرا کام کرتے تھے. مجھے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے والدین میرے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے جذبہ بھی آتا تھا محنت کرنے کا ایک. اسی کے ساتھ ساتھ میری ابتدائی تعلیم کا کچھ حصہ گلف میں دبئی میں اور دمام میں گزرا ہے. وہاں پہ ان کی کافی اچھی جاب چل رہی تھی, لیکن انہوں نے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر مجھے یہاں لایا کہ بیٹے تمہیں یہاں ترقی کرنا ہے, یہاں محنت کرنا ہے, یہاں بڑے بننا ہے, یہاں ڈاکٹر بننا ہے, یہاں سول سرونٹ بننا ہے. تو وہ چاہتے تو مجھے اکیلے چھوڑ دیتے ہیں میرے ددیال میں, ننیال میں, خاندان میں, لیکن وہ خود آئے کیونکہ ماں باپ کی جو نظر ہوتی ہے بچوں پہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو ان کا یہاں ہونا, میرا ساتھ دینا, مجھے سپورٹ کرنا بہت اثر کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ والدہ کا آپ نے کہا کہ وہ خاتون خانہ ہے. میں بتا دوں سننے والوں کو کہ وہ پوسٹ گریجویٹ ہے اینڈ ڈبل ڈگری ہولڈر ہے. شی از MSc میتھمیٹکس اینڈ آلسو B.Ed. لیکن ان کی ساری تعلیم, ان کی ساری کوشش اپنے 4 بچوں پر رہی ہے اور الحمدللہ میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی بہن بھی سبھی ڈاکٹرز ہیں. تو میری ماں کا قابل ہونا اور ان کے قابلیت کو منتقل کرنا بچوں میں, یہ ان کی کوشش سے ہی ممکن ہوا ہے. اور میں آج جو بھی ہوں, جہاں بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, جس قدر بھی چھوٹی موٹی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کا پورا شے سب سے زیادہ والد صاحب کو, والدہ کو جاتا ہے. بہت ہی پیاری بات کہی ہے. دیکھا ناظرین جس انداز میں انہوں نے اپنے والدین کے بارے میں کہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ حسن سلوک کی حقدار کون زیادہ ہے, ماں یا باپ, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں, اور پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ ہاشمی نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ میری ماں نے جو محنت کی ہے, حالانکہ خاتون خانہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور ایک اپنی جو قابلیت ہے وہ اپنے بچوں میں منتقل کی. اور ان کے جو والد صاحب ہیں سید خالد ہاشمی, ان کا جو اس پیارے انداز میں مصطفیٰ ہاشمی نے ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے بیٹوں کے لیے بھی ایک مثال ہے. تو بہرحال ہم مثال کی جب بات کریں گے تو میں چاہوں گا کہ ایسے کام جو آپ کے والدین نے کیے ہیں جو مثالی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو آپ کی تیاری ہے, دوسرے آپ کے بھائی بہنوں کی تیاری ہے, اس کے ہٹ کر اور کیا مثالی کام ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ بچپن سے ہی ماں باپ کی جو ایک ذہنی تیاری تھی, جو ذہن سازی تھی, وہ صرف اور صرف پڑھائی کی طرف تھی. پڑھائی میں توجہ کرنا, پڑھائی میں شوق پیدا کرنا, ذوق پیدا کرنا, وہ کام انہوں نے کیا. اور جیسے کہ آپ جیسے ہی بچوں میں پڑھائی کا ذوق شوق پیدا کریں گے تو بچے خود بخود آگے بڑھ جائیں گے. تو ان کی محنت سب سے زیادہ ابتدائی دنوں میں تھی کہ بچپن سے ہی رٹ کے ایگزام پاس کبھی نہیں کیا میں نے. ٹیکسٹ بک پڑھواتے تھے, سمجھو اور خود سے لکھنے کی عادت ڈالتے تھے. یہ بچپن کی بات رہی. اگر میں آگے UPSC کی طرف آ جاؤں تو مجھے یاد نہیں کہ پچھلی بار کب میرے والدہ نے شاید تہجد چھوڑی ہوگی یا تہجد میں رویا نہیں ہوگا میرے لیے دعا کرنے کے لیے. دن بھر, دن سے رات میرے والد صاحب کی زبان ذکر میں تر رہتی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ انہی کی نیکیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو کسی حد تک کامیابی عطا فرمائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا اس انداز سے بچوں کی طرف توجہ دینا, اپنے خود کے کریئر کو سیکریفائز کر کے, میرے والد صاحب نے بھی, والدہ نے بھی جو سیکریفائز, جو قربانیاں دی ہیں, اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں دیا ہے. بہت ہی پیاری بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراج تحسین جو اپنے ماں باپ کو ہے, یہ الفاظ بھی ادا نہیں
تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ ہاشمی نے جس انداز میں الفاظ ادا کیے تو دوسروں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک سبق ہوں گے اور ایک مثال ہوں گے۔ تو بہرحال جب ہم مثال کی بات کر رہے تھے تو آپ کی جو اسکولی تعلیم جو ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بیرون ممالک میں ابتدائی تعلیم ہوئی ہے اور فاؤنڈیشن جو پڑا ہے آپ کا بہت ہی مضبوط رہا ہے، تو یہاں پر اسکولنگ کے بارے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، میری اسکولنگ کا کچھ حصہ بیرون ملک میں ہوا، سعودی میں اور دبئی میں، لیکن تلنگانہ میں لوکل کینڈیڈیٹ بننے کے لیے 5 سالہ کنٹینیوس پڑھنا ہوتا ہے، تو اسی نیت سے ہم لوگ واپس آ گئے تھے، کیونکہ مجھے میڈیکل لائن میں آنے کا بڑا شوق تھا، ڈاکٹر بننے کا اور ڈاکٹر بن کے خدمت انجام دینے کا شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے والدین وہاں کی اچھی جاب کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے تھے میرے ساتھ، یعنی بچے کے ساتھ رہ کے بچے کا ساتھ دیں گے ہر قدم پر۔ تو یہاں پر آنے کے بعد میری جو ایس ایس سی ہے وہ لٹل فلاور ہائی اسکول ایبٹ سے ہوا، اور الحمدللہ میں وہاں کا ٹاپر بھی رہا۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں نے چیتنیہ سے کیا، وہاں سے ایم سیٹ جب ایگزام ہوا کرتا تھا جوائنٹ آندھرا پردیش میں، تو ایم سیٹ ایگزام میں اسٹیٹ لیول پہ میرا 10th رینک تھا، اینڈ مائنورٹیز میں 1st رینک تھا پورے اسٹیٹ میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی سال ایک انٹرنیشنل لیول کا جو سب سے بڑا اکیڈمک ایونٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیاڈ، اس میں انڈیا کے 4 نمائندوں میں ایک تھا، میں انڈیا کا ٹاپر تھا، اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ ساؤتھ کوریا میں سلور میڈل جیتا تھا اپنے ملک کے لیے، تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کر پایا۔ 2010 کی بات ہے۔ اس کے بعد میری پڑھائی میں MBBS میں عثمانیہ میڈیکل کالج سے اپنا مکمل کیا ہوں، اور اسی کے بعد کیونکہ سرجری کا شوق تھا تو MS جنرل سرجری بھی عثمانیہ سے ہی میرا مکمل ہوا ہے، اور اسی کے دوران یہ محسوس ہوا کہ وہ بچپن کی خواہش اور وہ بچپن کی جو ذہن میں ڈالی ہوئی بات تھی اس کو مکمل کیا جائے۔ بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال ناظرین بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مثالی، تو مصطفیٰ ہاشمی کے بارے میں ایک مثالی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور جو انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اور میڈیسن کی طرف آتا ہے اور میڈیسن سے اس کا دل سولس کی طرف جاتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ قوم کی خدمت کا جذبہ ان میں کتنا ہے۔ تو بہرحال آپ کے جو عزائم ہیں مستقبل کے وہ کیا ہیں؟ بس میری تو یہی دعا ہے، یہ کوشش کی کہ ملک کی ترقی کا میں ایک اہم حصہ بن سکوں، کیونکہ سول سروسز ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں چند ہزار آفیسرز 130 کروڑ کی آبادی کے لیے کام کرتے ہیں، گورننس سروس ڈیلیوری کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کی ترقی کے لیے، اور اس ترقی کے پنوں پر اچھے اور نمایاں کامیابیوں کے جو ہے مرحلے لانا، اس میں میری انشاءاللہ کوشش رہیں گی آگے بطور آفیسر ایک مثال قائم کرنا کہ قابلیت پہ اور محنت کی بنا پہ پورے ملک کی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے، اسی رخ پر میری کوشش رہیں گی انشاءاللہ۔ جی اب جو رزلٹ آ چکا ہے اور تقریباً 85 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور جن میں 23 جو ہیں وہ مسلم امیدوار ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ 100 جو ہوتے تھے اس میں کچھ نہ کچھ مسلم امیدوار ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ ٹاپ 100 میں کوئی مسلم امیدوار نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تعصب ہے، یہ جانبداری ہے، یا پھر کچھ اور ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ UPSC جو ایگزام ہے، کیونکہ میں قریب سے دیکھ چکا ہوں ایگزام کے ہر مرحلے کو کراس کر چکا ہوں، تو میں بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل میرٹ بیسڈ پروسیجر ہے، یعنی آپ کے پاس اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جیسے میں ڈاکٹر ہوں، میری سرجری کی مشکل سے مشکل ڈیوٹیز چل رہی تھیں، اس کے بعد میں کووڈ میں کام کر رہا تھا 1 سال تک، کنگ کوٹی ہاسپٹل میں میری ڈیوٹی تھی تقریباً 1 سال کچھ مہینے، وہ ڈیوٹیز کرتے کرتے میری پڑھائی چل رہی تھی ایگزام کی۔ عام طور پہ لوگ 1-2 سال علیحدہ کر کے خاص مخصوص تیاری کرتے ہیں، لیکن میں اپنے کووڈ کی ڈیوٹیز کرتے کرتے ICU میں کام کرتے کرتے سرجریز کرتے کرتے تیاری کر رہا تھا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ ایگزام کا پروسیجر اتنا فیئر ہے کہ ہر مرحلے پہ آپ کی جتنی مضبوط تیاری ہوگی اتنا اچھا نتیجہ ملے گا آپ کو، تو اس میں آئی تھنک ٹیلنٹ از ریوارڈڈ۔ بہت ہی پیاری بات کہی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ ہاشمی کے بارے میں کیا کہیں گے، لیکن جو میرا ذہن میں بات تھی وہی بات انہوں نے کہی ہے، اور ان کے پیرنٹس سے بھی میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، آپ میں صلاحیت ہوگی، آپ میں قابلیت ہوگی، تو آپ دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں مصطفیٰ ہاشمی کو، ان کے والدین کو، کہ اتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو آپ میں چاہوں گا کہ اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں جو ماشاءاللہ سے ڈاکٹرز ہیں ان کے بارے میں کچھ مختصر بتائیں، اس لیے کہ ہماری ملت کے جو بچے ہیں وہ بھی کچھ انسپائر ہو سکیں، وہ بھی کچھ انہیں حوصلہ مل سکے۔
میں صرف ملت کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ ملت کے ماؤں کے لیے, ملت کے والد حضرات کے لیے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے والدین کی محنت رہی ہے کہ نہ صرف میں بلکہ میرے بھائی جو ابھی ایم ڈی ریڈیولوجی کر رہے ہیں, میری بہن جن کا ایم بی بی ایس گاندھی سے ہو چکا ہے, اور میرے چھوٹے بھائی جو عثمانیہ سے بھی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں. ہم چاروں کا گورنمنٹ رینک ہے, چاروں کی میرٹ سیٹ ہے, 3 بھائی عثمانیہ سے, ایک بہن گاندھی سے. اور اس کا سارا شے جاتا ہے والدین کو, ان کی محنت کو, ان کی ذہن سازی کو, ان کی قربانیوں کو. تقریب 100 سے ہوتی ہیں ہمارے خاندان میں, ماشاء اللہ بڑا خاندان ہے, لیکن اس سے سب سے دور رکھا کہ نہیں بیٹا آپ کی پڑھائی امپورٹنٹ ہے. گھر میں ٹی وی ہے لیکن بچوں کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ یہ ٹی وی آپ کے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, اس میں کچھ سیکھنا ہے سیکھ لو. تو ٹی وی میں پروگرام جو دیکھتے ہیں ہم صرف کام کے پروگرامس, ہاتھوں میں فون ہے, سبھی کے پاس سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ضائع ہو سکتے ہیں, گیمز, پب جی, فلانا کیا کیا نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی تربیت اتنی مضبوط رہی کہ ہم چاروں میں سے کوئی ان چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے. ساتھ ہی ساتھ دینداری کی اگر بات کروں تو سب سے اہم وہ ہے, ہمیں بچپن سے ہی سکھایا گیا کہ بیٹا جو کچھ ہے آخرت ہے, آپ کے زندگی کا ہر موڑ, ہر قدم آخرت میں کامیابی کا سبب بننا چاہیے. اس کے بارے میں اگر ایک چھوٹا واقعہ میں بتاؤں تو مجھے یاد نہیں آخری بار کب والدہ نے مجھے ڈانٹا کہ بیٹا آپ کو مارکس ایسے کیسے آ گئے, کہ آپ ایسا کیسا جو ہے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے بالکل یاد ہے کہ شاید 1-2 سال پہلے کی بات ہوں گی کہ میں گھر میں تھا اور عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی تھی. تو بہت ڈانٹے تھے کہ تم گھر میں ہوتے ہوئے عشاء کی نماز جماعت سے کیسا نہیں پڑھے. تو ڈانٹ اس بات پہ ہوتی تھی. تو جب ایک دیندار ذہنیت تیار ہوگی تو دینداری کا اہم حصہ ہے کہ محنت جی جان سے کرے. اگر آپ صرف محنت کریں گے لیکن آپ کے پاس دینداری نہیں ہوگی تو یہ محنت آپ کو اصل کامیابی نہیں دے پائے گی. ایک سوال بہت زیادہ اہم رہتا ہے جو بھی کامیابی حاصل کرتا ہے, کہ آخر سوال یہ ہے کہ کتنے گھنٹے تک آپ پڑھا کرتے تھے یا اسٹڈی کیا کرتے تھے. ہر کسی سے یہ سوال کیا جاتا ہے, تو آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ دن میں 2 گھنٹے بھی دل لگا کے پڑھیں گے, بنا فون سے ڈسٹریکٹ ہوئے, بنا سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو ڈوبوئے, بنا بیکاری کا وقت گزارے, تو آپ کے 2 گھنٹے دن کے 10 گھنٹوں کے برابر ہو سکتے ہیں. تو وہ وقت آپ کا امپورٹنٹ ہے. اب جیسے اپنی اگر میں مثال دوں تیاری کی, تو کیونکہ میں ہاسپٹل میں کووڈ کی ڈیوٹیز کر کے آ کے تیاری کرنی ہوتی تھی, تو جتنا وقت میں دے پایا ہوں اس ایگزام کی تیاری کے لیے, وہ وقت کا ہر لمحہ, ہر سیکنڈ یوٹیلائز ہو, وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. کیونکہ میرے ساتھ ایسے بھی ساتھی تھے جو 2 سال 3 سال لگاتار پوری طرح سے فوکس ہو کے 24/7 تیاری کر رہے تھے, لیکن میرے کو مختصر سے وقت میں ان سے بہتر کرنا تھا. تو اس لیے ممکن ہو پائے گا جب آپ اپنے وقت کو ایفیشنسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک نہیں اسمارٹ ورک امپورٹنٹ ہے, بٹ وہ اسمارٹ ورک ہوتا کیا ہے کوئی نہیں بتاتا. اسمارٹ ورک یہ ہے کہ آپ اسمارٹ فون سے دور رہیں. اسمارٹ ورک یہ ہے کہ آپ کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں, اس کی اہمیت کو سمجھ کے اس کو ضائع نہ کریں. اور اسمارٹ ورک یہی ہے کہ جب آپ کی نظر آخرت پر ہے اور آخرت سے آپ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوران گفتگو ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن ایک بات رہ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ چاہے وہ IAS ہو, IPS ہو, IFS ہو, اور دوسرے جو چیزیں ہیں, جو آپ کا رینک آیا ہے 162, اس کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں سبھی سننے والوں کو کہ IAS, IPS, IFS کے علاوہ بھی 15-20 الگ سروسز ہیں گورنمنٹ کے. تو اس میں بہت سے اپارچونیٹیز ہیں, صرف یہ 3 نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں, پڑھیں. انڈین ریونیو سروس ہے, کسٹمز, انکم ٹیکس, انفارمیشن سروس, ٹریڈ سروس, کارپوریٹ لا سروس, پھر یونین ٹیریٹریز کے سروسز, آرمڈ فورسز کے سروسز, کافی سارے سروسز اسی ایگزام کے تحت آپ کو اس میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے. جہاں تک میرے رینک کی بات ہے, میرے اس رینک پر مجھے IPS انڈین پولیس سروس میں انشاءاللہ شرکت مل جائے گی. بہت ہی پیاری بات کہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب مصطفیٰ ہاشمی کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, جیسا کہ انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران بتایا کہ جو جنرل نالج کے جو مقابلے ہوا کرتے تھے تو یہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے تھے. اور آپ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک چھوٹا سا لڑکا کون بنے گا کروڑپتی میں امیتابھ بچن کے ساتھ نظر آیا تھا, وہ یہی مصطفیٰ ہاشمی تھے حیدرآباد کے. تو میں چاہوں گا کہ حیدرآباد چونکہ ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے ہندوستان کا, اور نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ, نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھرا پردیش اور سارے ہندوستان کے جو مسلم نوجوان ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, خاص طور پر سولس کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایگزام آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو اس ایگزام میں کامیابی ضرور ملے گی. وقت کی بات ہو سکتی ہے,
کیونکہ ہر کسی کی ابتدائی تعلیم الگ ہوتی ہے، انگلش سکلز الگ ہوتے ہیں، یا ہسٹری، جغرفی، اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہو سکتی ہے. جیسے میں میڈیکل سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں، تو اکانومی جیسا سبجیکٹ میرے لیے نیا تھا، مجھے ابتدا سے پڑھنا پڑا. لیکن جیسے ہسٹری سبجیکٹ ہے، مجھے پہلے سے شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، کوئی کمپٹیشن میں حصہ لینے کا. جغرفی، ہسٹری میرے لیے آسان تھے پڑھنا، کیونکہ میں پہلے سے کتابوں کا ایک شوقین رہا ہوں. تو اس انداز سے اس ایگزام کی تیاری کا کتنا وقت لگے گا یہ ہر فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم کیسی رہی ابھی تک، اس مرحلے تک. لیکن اس کو نظر میں نہ رکھتے ہوئے بھی ہر کوئی اس ایگزام کی تیاری کو زیرو سے شروع کر کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. اس میں وقت، محنت اور دعا سب ملا کر آپ کو کامیابی ملے گی اس میں. تو بہرحال یہ میسیج میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآبادیوں کو بھی دیا ہے، اور ہندوستان کے جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر جو مسلم نونہان ملت ہیں، انہیں آپ نے ایک میسیج دیا ہے. لیکن جس انداز میں آپ نے بات کی ہے کہ ترقی کے لیے دعائیں بہت ضروری ہے، تو ماں باپ کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آج ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کو میسیج دیا جائے. اس میں دو طرفہ بھی میرا کہنا بہت اہم ہوگا. ایک تو نوجوانوں کے لیے کہ ماں باپ کی قدردانی میں اگر کمی ہوگی تو آپ کی کامیابی نہیں ہوگی. اور ماں باپ کے لیے یہ بات ہے کہ جتنی محنت آپ کریں گے اس سے نتیجہ آپ کو بچوں میں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے 50% محنت کریں تو آپ کو 100% محنت کرنا ہوگا. یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. میری کبھی جو ہے تہجد وغیرہ چھوٹ جائے گی، لیکن میرے والدہ کے والد کے نہیں چھوٹے گی. تو وہ جتنے دیندار ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ویسا بنوں. تو میرا یہ پیغام والدین کے لیے ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنائیں گے، جتنا فوکس آپ میں ہوگا، اگر آپ خود مثال کے طور پر اسمارٹ فون میں بزی رہیں گے دن بھر، تو آپ کے بچوں سے کیا امید کریں گے، آپ کی وہ کیوں نہ ہو. تو مثال آپ کو پہلے قائم کرنی ہوگی گھر میں اپنی خود. جب میں اپنے والدین کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک ہوتا ہے کہ میں ویسا کب بنوں گا، کس دن بنوں گا. میں جب اپنے والد صاحب کی فرما برداری دیکھتا ہوں ان کے والدین کے ساتھ، تو میرے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ویسا بن جاؤں. تو بچوں کی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، اپنے اوپر خوب محنت کیجئے، اللہ سے خوب دعا کریے، اور بچوں کی ذہن سازی ابتدائی سالوں سے ہی کریے، بچپن سے ہی، تب جا کے آپ کو آگے جا کے اس کا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم انٹرویو تو ہو گیا ہے. بہرحال ناظرین، آپ جیسا کہ گفتگو ہم نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع گفتگو ہوئی ہے، اور ایک اچھا میسیج گیا ہے ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی ایک اچھا میسیج گیا ہے، اور سارے ہندوستانیوں کے لیے ایک اچھا میسیج گیا ہے. مصطفیٰ ہاشمی نے وہ میسیج دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.